अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में जन्नत के बारे में जानेंगे, ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दस्ते अक़दस से बनाया है। ऐसी जन्नत के बारे में तो आपने बराबर कहीं ना कहीं से सुना ही होगा कि जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को भेजेगा, जन्नत ऐसी है, जन्नत वैसी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम जन्नत के बारे में जानेंगे कि आखिर जन्नत क्या चीज़ है। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि आखिर जन्नत है कहाँ। फिर हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर जन्नत और जहन्नम में अल्लाह ने सबसे पहले किसको बनाया। ऐसी कई सारी बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए जानते हैं कि आखिर जन्नत क्या चीज़ है। हज़रात मोहतरम, जन्नत एक आलीशान मकान है जिसे खुदावंद कुद्दूस ने मोमिन बंदों के लिए तैयार किया है, जिसमें ऐसी ऐसी नेमत और राहत व आराम की चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहैया की हैं जिनको न किसी आँख ने कभी देखा है और ना ही किसी कान ने उनके बारे में सुना है और ना ही किसी के दिल में उनके मुतालिक कोई ख़याल गुज़रा कि जन्नत ऐसी होगी। ये इंसान के वहमो गुमा में भी नहीं आ सकती। ऐसी है जन्नत, ऐसी है जन्नत कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी अजीम नेमत है वो। हज़रात मोहतरम, फिर सवाल है कि जन्नत आखिर है कहाँ। तो उसका जवाब है कि जन्नत जो है ये 7वें आसमान के ऊपर और अर्श आज़म के नीचे है। जन्नत जो है ये 7वें आसमान के ऊपर है और अर्श आज़म के नीचे है। फिर सवाल है कि जन्नत व जहन्नम में आखिर सबसे पहले किसको बनाया गया, किसको पैदा किया गया। तो उसका जवाब है कि जन्नत व जहन्नम में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को पैदा फरमाया है। फिर सवाल है कि आखिर जन्नत के तबक़ात कितने हैं। जन्नत के तबक़ात जो है वो कई सारे हैं और हर तबके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को उसके अमल के मुताबिक या उनके मर्तबे और दर्जे के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जन्नती को भेजेगा। उसकी तफसील कुछ यूँ है कि जो पहला यानी 8 जो उसके तबक़े हैं जन्नत के, उनमें से सबसे पहला जो तबक़ा है उसका नाम है दारुल जलाल। ये पूरा नूर ही नूर है। दूसरा जो तबक़ा है उसका नाम है दारुल करार। इसमें तमाम चीज़ें मरजान की हैं। मरजान एक शय का नाम है, उसकी इसमें तमाम की तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। तीसरा जो दर्जा है वो है दारुस्सलाम। इसमें तमाम चीज़ें याकूत अहमर की हैं। चौथा जो तबक़ा है वो है जन्नत अदन। इसमें तमाम की तमाम चीज़ें ज़बरजद की हैं। पाँचवा जो तबक़ा है वो है जन्नतुल मावा। ये खालिस सोने का बना हुआ है। छठा जो तबक़ा है वो है जन्नतुल खुल्द। ये खालिस चांदी का बना हुआ है। सातवां जो तबक़ा है ये है जन्नतुल फिरदौस। ये मोती का बना हुआ है और इसकी दीवार की जो ईंटें हैं, एक सोने की और एक चांदी की और एक याकूत की और एक ज़बरजद की है, और इसका गारा जो है वो खालिस मुश्क का है। और आठवां जो तबक़ा है वो है जन्नतुन नईम। ये भी ज़बरजद का ही बना हुआ है। हज़रात मोहतरम, ये तो हो गया जन्नत के तबक़ात। फिर हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब ये जानेंगे कि आखिर जन्नत के दर्जात कितने हैं। तो उसका जवाब है कि जन्नत के पूरे 100 दर्जे हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक ज़मीन व आसमान का फ़ासला है। यानी एक दर्जा से दूसरे दर्जे के बीच में ज़मीन व आसमान के बराबर फ़ासला है और जन्नत के पूरे इस तरह 100 दर्जे हैं। एक रिवायत में है कि कुरान करीम की आयतों की मिक़दार जन्नत के दर्जात हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक ज़मीन व आसमान का फ़ासला है। कुरान करीम की जो आयतें हैं वो 6666 आयतें हैं। जैसे कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया है वो ये कि कुरान मुक़द्दस की जो आयतें हैं वो 6666 हैं। तो उस रिवायत के तहत अगर हम देखें तो जन्नत के जो दर्जे हैं वो 6666 दर्जे हैं जन्नत के पूरे। हज़रात मोहतरम, फिर सवाल है कि जन्नत का जो दरोगा है
جنت کا جو دروغہ اور جہنم کا جو دروغہ ہے ان کے ان دونوں کے آخر نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جنت کا جو دروغہ ہے ان کا نام رضوان ہے، اور جہنم کا جو دروغہ ہے ان کا نام مالک ہے۔ حضرات محترم، پھر سوال ہے کیا جنت میں دن اور رات بھی ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، بلکہ وہاں تو روشنی ہی روشنی ہوگی، اور جنتیوں کے پاس ان اوقات میں جن میں وہ دنیا میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے عجیب و غریب چیزیں پیش ہوتی رہیں گی، اور ملائکہ ان اوقات میں جنتیوں پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ پھر سوال ہے کہ پھر جنت والے آرام کے وقت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پردوں کے لٹک جانے اور دروازوں کے بند ہو جانے سے پہچان لیں گے۔ یعنی جب آرام کا وقت ہوگا تو پردے خود بخود لٹک جائیں گے اور دروازے بند ہو جائیں گے، ایسے ہی جب سیر و تفریح کا وقت ہوگا تو پردے خود اٹھ جایا کریں گے اور دروازے کھل جائیں گے۔ تو اس طرح انسان جنت میں آرام کرے گا۔ پھر سوال ہے کہ جنت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ جنتیوں کی جو صفیں ہوں گی، جنت میں جانے والے لوگوں کی، ان کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں 80 صفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور 40 صفوں میں تمام کے تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ حضرات محترم، پھر سوال ہے کہ جنتی جو ہے وہ جنت میں کس عمر کے ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب 30 یا 33 سال کے معلوم ہوں گے۔ جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہیں گے سب 30 یا پھر 33 سال کے معلوم ہوں گے، اور سر کے بالوں اور پلکوں اور بھووں کے علاوہ بدن پر کہیں بھی ایک بھی بال نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، پھر سوال ہے کہ جنتی جنت میں کس شکل و صورت میں داخل ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جنتی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں داخل ہوں گے، یعنی ہر ایک کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ پھر سوال ہے کیا جنت میں کسی کی داڑھی نہ ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے صرف 4 نبی کے بارے میں ہے کہ ان کے چہرے پر صرف داڑھی ہوگی۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور چوتھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ اتنے نبیوں کے چہرے پر داڑھی ہوگی، باقی کسی کے بھی چہرے پر جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے جنت میں کون سی امت داخل ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے جنت میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو داخل کیا جائے گا۔ پھر سوال ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں حضرت ابو بکر، اور عورتوں میں حضرت فاطمۃ الزہرا جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر سوال ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں آخر کتنے دن رہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں یوم آخرت کے نصف دن رہے، جس کی مقدار دنیا کے 500 سال کے برابر ہے۔ یعنی جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا 500 سال تک رہے ہیں۔ پھر سوال ہے کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کون سا کھانا پیش کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مچھلی کے جگر کا وہ حصہ جو کہ کنارے پر رہتا ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ یعنی جنت میں سب سے پہلے جو غذا یا جو کھانا جنتیوں کو کھانے کو ملے گا وہ ہے مچھلی۔ مچھلی جنت میں سب سے پہلے کھانے کو دیا جائے گا۔ پھر سوال ہے کیا کافروں کے چھوٹے بچے بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کے تابع ہو کر وہ بھی جہنم میں جائیں گے، جبکہ دوسرا قول توقف کا ہے، یعنی دوسرے جو قول ہے ان میں ان لوگوں نے توقف کیا، یعنی خاموشگی اختیار کی ہے۔ تیسرا جو قول ہے وہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور یہی صحیح اور محققین کا قول ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک وہ ہوش نہیں سنبھالا، بچہ ہے چھوٹا سا، تو اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا۔ ہاں اگر وہ بڑا ہو گیا، ہوش مند ہو گیا، اس کے بعد وہ اس کا اختیار اس کے اوپر ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کوئی
سیدھا راستہ اس نے نہیں اختیار کیا، اسلام کا راستہ چھوڑ کر کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا، تو بھی وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح سوال ہے کہ کیا جنتی جنت میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جنتیوں کے سینے سے 2 سورتیں یعنی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے علاوہ تمام کے تمام قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، صرف انہی 2 سورتوں کی وہ تلاوت کریں گے۔ پھر سوال ہے کیا جنتی جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے؟ حضرات محترم، ایک بات ہمیشہ ذہن نشیں رکھے کہ اللہ کا جو نظام، دین کا جو نظام ہے، نظام الہی کو پوری دنیا میں صرف 2 ہی جماعت ایسی ہے جو چلاتی ہے، ایک اولیاء کرام کی جماعت، ایک علماء کرام کی جماعت۔ یعنی پورے دین کا جو نظام ہے انبیاء کرام کے بعد وہ صرف اللہ کے ولی اور عالم دین ہی چلاتے ہیں۔ دنیا میں تو انسان عالم دین کا محتاج ہوتا ہی ہے کہ ہر مسئلے میں علماء کی جانب رجوع کرتا ہے، ان سے سوال و جواب کرتا ہے، ان سے باتیں پتہ کرتا ہے، اور انہی کے نقش قدم پر چل کر وہ اپنے آپ کو جنتی بناتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ آخرت میں بھی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر بھی جنتی علماء کے محتاج ہوں گے۔ تو یہ سوال ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، جنت میں بھی ہر انسان، ہر مسلمان علماء کے محتاج ہوں گے اور ہر معاملے میں ان کی جانب رجوع کریں گے۔ پھر سوال ہے کہ آخر کن باتوں میں محتاج ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب مومن ہر جمعہ کو اللہ کے دیدار سے سرفراز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا، اے بندے تمنا کرو، تمہاری ہر تمنا و آرزو پوری ہوگی۔ اس پر لوگ علماء کی طرف جائیں گے اور رجوع کریں گے علماء کی جانب اور پوچھیں گے کہ اب ہم اپنے رب سے آخر کس چیز کی تمنا کریں، آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم آخر اللہ سے کیا مانگیں؟ تو علماء جواب دیں گے کہ فلاں چیز مانگو، فلاں چیزوں کی تمنا کرو، فلاں چیزوں کا سوال کرو۔ اس طرح علماء ان کی رہنمائی کریں گے۔ پھر سوال ہے کیا دنیا کی کچھ عمارتیں بھی ایسی ہیں جو جنت میں جائیں گی؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، جیسے کعبہ معظمہ، تمام کی تمام دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب بھی جنت میں جائیں گی۔ روضہ اقدس یعنی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہاں تک کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی مزارات ہیں وہ سب کے سب بھی جنت میں جائیں گی۔ پھر سوال ہے کیا جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، جس نے دنیا کی صورت دیکھ لی وہ بغیر مزہ چکھے موت کا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا، اگر جنت جانا ہے تو موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے۔ پھر سوال ہے کیا کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو موت کا مزہ چکھے بغیر ہی جنت میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ جنت بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا، یعنی ان روحوں کو دنیا میں نہ بھیجی گئیں جسم عطا فرما کر ان مکانوں میں بسائے گا جو خالی رہیں گے۔ یہ حضرات بہت آرام سے رہے، نہ دنیا کی صورت دیکھی، نہ کوئی تکلیف سہی، نہ موت چکھی اور نہ کوئی عمل کیا، فقط اللہ و رسول پر ایمان اور ہمیشہ کے لیے دار الجنان۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو جنت کے متعلق آپ نے ابھی سنی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں اپنے واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ میں شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ دار اور اپنے اہل و اقارب، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں و احباب تک بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو ثواب ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔